तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उस वक्त तक कुछ न कुछ फैसला जो आपके सामने आ चुका होगा, कुछ किरदार आपके सामने आ चुके होंगे, कुछ इमरान खान साहब के दोस्त नंगे हो जाएंगे, कुछ ज़मीर फरोश और कुछ मुफाद परस्त जो सिर्फ सियासत के लिए अपना ज़मीर अपना ईमान बेचते हैं वो लोग बेनकाब होंगे। कुछ लोग वो जो अमेरिका के पैरोल पे चलते हुए इस वक्त पाकिस्तान, यानी जिसको अमेरिका ने कहा था कि ये पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी डॉलरों के लिए अपनी माँ भी बेच देती है, तो वो अपनी माँ को बेचते हुए आपको नजर आएंगे। ये सारा प्रोसेस चल रहा है जी। इमरान खान साहब जिनको अटक जेल से लाया गया, अटक जेल से लाने के बाद अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया। कुछ लोगों ने खुशी मनाई कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा, लेकिन बेसिकली इमरान खान साहब के साथ अटक जेल के अंदर जितने भी मुज़ाकराती टीमें जो ज़राए के मुताबिक गई हैं या नहीं गई, या जो मैसेज कन्वे किए गए हैं, वो मैसेज तो ये भी हो सकता है कि जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट जेल होंगे उनको पैगाम दे दिया गया होगा कि आप जाकर अंदर ये पैगाम खान साहब को दे दें और उनसे पूछ कर बताएं। ये सारे काम होते हैं जी जब जेलों के अंदर जो सियासी रहनुमा होते हैं उनको जब मैसेज किया जाता है या उनके डील करने की कोशिश की जाती है। एक तरफ डील करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब पर सख्ती भी की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ये 76 साल के दौरान यही निज़ाम चलता आ रहा है और जिसके तहत कोई भी वजीर आज़म जो है अभी तक अक्लमंद वजीर आज़म इनको ना मिल सका। सब अहमक वजीर आज़म जो अभी तक मिले हैं। मैं इसकी तफसील आगे चल के बयान करता हूं कि पाकिस्तान किस तरफ को जा रहा है और पाकिस्तान में 76 साल के दौरान क्या क्या होता रहा जी। ये सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर करूंगा। लंबी हो जाए तो माजरत करूंगा। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की दो सिस्टर जो अलीमा खान और दूसरी जो है वो उनसे मिलकर आई हैं। कुछ वकला की मुलाकात भी ज़राए के मुताबिक बताई जा रही है। 1 घंटा 3 मिनट मुलाकात हुई है अहले खाना से और उसके अंदर ज़राए के मुताबिक खबर यह है कि वो परेशान हो गई, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको हौसला देने की कोशिश की कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है जो गुजर जाएगी। पाकिस्तान पर भी इस वक्त आजमाइश है जो गुजर जाएगी, इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन जो पाकिस्तान पर आजमाइश है वो शायद अब 15-20 साल 30 साल तक शायद ना गुजर सके, चाहे इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाए, चाहे नवाज शरीफ साहब जो अब 21 अक्टूबर को आना चाहते हैं और रेड कारपेट पर उतरना चाहते हैं। प्रोटोकॉल वीआईपी आगे हो, वीआईपी पीछे हो, लोग लाइनों में खड़े हो, फूल फेंक रहे हो, ये नवाज शरीफ साहब का ख्याल है। लेकिन जो ताकतवर हल्के हैं या जो फैसला साज लोग हैं उन्होंने उनको समझाया कि आप ऐसा ना करें। उसकी वजह फिर बहुत सारी उंगलियां जो है हमारी तरफ भी उठेंगी। क्यों? लोग तो पहले कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ अदलिया अगर आपको रिलीफ देगी, आपको हमने पता नहीं किस तरीके से बचा बचू के ताकि आपको वो अटक जेल या अडयाला जेल ना जाना पड़े दोबारा, या कोट लखपत जेल ना जाना पड़े। आपके घर को ही हम सब जेल करार देने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ये सारे मामला जो है वो तय करने की कोशिश। क्यों? अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा जी कि इनको रिलीफ दिया जाए। कोंडालीजा राइस ने जब मुशर्रफ साहब से डील हुई थी, कोंडालीजा राइस और सऊदी अरब उन्होंने जो अहम किरदार अदा किया था, इसी तरह अब इस वक्त भी उस वक्त की कोंडालीजा राइस थी, इस वक्त का डोनाल्ड ब्लूम है। और इसके साथ साथ जनाब जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जो जिनके मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमक लोग समझते हैं कि वो जी इमरान खान साहब के उसके पॉकेट के अंदर वो नंबर है, इमरान खान साहब ने जी फोन करना चाहिए उनसे मदद। भाई इमरान खान साहब को पता था असलियत का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब हल्का सा बयान दिया था तो वो कौन नाराज हुआ था? जब इसराइल को तस्लीम नहीं किया था तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुई थी वो ज्यादा हुई थी जी अमेरिका को, और उसके बाद एक दोस्त मुल्क को हुई थी जिसकी फिर आंखें जो है वो सुर्ख हो गई थी। ये सारे मामलात हुए थे। और इसके अलावा फिर अमेरिका जो है उसका दोस्त है भारत। भारत के मतलब जो इमरान खान साहब नजरिया रखते हैं वो जनाब किसी से ढका छुपा नहीं है। इस वजह से बहुत सारे अवामल हैं। CIA के चीफ को ना करना वो भी अवामल है, या अड्डे ना देना वो भी एक अवामल है। बाकी बेशुमार चीजें हैं जी। कुछ इमरान खान साहब ने जो गेट लगवाए थे बॉर्डर के ऊपर शबर जैदी साहब के दौर के अंदर, वो बहुत सारे लोगों को उसकी भी तकलीफ है कि काम बंद हो गया था। फिर सबसे बड़ी बात जो अमेरिका जो है उसका रजीम चेंज मिशन जो है उसमें सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान है, जिसको वो समझता कि चाइना की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना चाहता। कि इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना के साथ है। पाकिस्तान ने सब ये 17 माह पहले तक तो पाकिस्तान यही कहता रहा जी अवाम को
کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی ہمالیہ سے اوپر سے اونچی دوستی، سمندروں سے گہری دوستی چائنا کے ساتھ ہے، لیکن اس وقت چائنا کی دوستی جو ہے وہ گندے تالاب یا جوہر کی پانی کی طرح ہو گئی ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اور چائنا نے بھی منہ پر تھوکنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنا جو دوسرا راستہ ہے افغانستان اور شام، یہ وہ ملک جو ہے وہ پاکستان کی کمی پورا کرنے کے لیے اس نے استعمال کرنے شروع کر دیے گئے۔ لیکن امریکہ صاحب جو ہیں وہ 76 سال سے پاکستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آج کل پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح کا ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان کے اندر تجارت کے نام پر آئی تھی، پھر اس کے بعد پاکستان کا تو بر صغیر پاک و ہند پر 100 سال تک حکومت کی اور 100 سال تک ہم غلام رہے۔ پھر اس کے بعد قائد اعظم اور گاندھی نے مل کر کاوش کی اور ان کو یہاں سے نکالا، جس میں افغان لوگوں کا بھی بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے مار مار کر ان کو دبا بنایا اور ان کا جو درگت بنائی تھی، اس کے بعد وہ جناب یہاں سے نکلے۔ پھر پاکستان کا بٹوارا اور بھارت کا بٹوارا ہوا، اور اس کے بعد پاکستان بن گیا، 2 پاکستان بنے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ پھر اس پاکستان اور اس پاکستان کے درمیان دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی گئی، جس نے پاکستان بنایا اس کو گاڑی کے اندر مار دیا گیا، اس کی بہن کو غدار قرار دے دیا گیا، لیاقت علی خان جو اس کا ساتھی تھا اس کو لیاقت باغ کے اندر گولی مار دی گئی۔ اور اس کے علاوہ جناب پھر بھٹو صاحب جنہوں نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا مل کر کچھ لوگوں کے ساتھ، ان کو جناب پھر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، جس نے یعنی بھٹو اور ایک شخص اور نے مل کر جو شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا، اس کو لوگوں نے پھر جس نعرے سے یاد کیا وہ پھر اپنے کپ بھی اپنی جیب کے اندر رکھ کے آتا رہا۔ یہ ہسٹری کی باتیں، میں نام نہیں لے رہا اس کا۔ اس کے بعد مطلب کہ پھر ایک پودے نے جنم لیا جس کا نام تھا نواز شریف، اور بے نظیر صاحبہ میدان میں آ گئی جی۔ پھر بے نظیر صاحبہ کو راستے میں سے ہٹانے کے لیے یہ خاندان جو ہے یہ لگ گیا، کچھ اور لوگ تھے وہ جناب لگ گئے، وہ بھی غدار ہو گئے، فاطمہ جناب بھی غدار ہو گئی، وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا جی کیا ہوا۔ پھر اسی طرح پاکستان 2 لخت ہوا۔ یہ ساری کہانی جو ہے بار بار دہرائی گئی، لیکن پھر اس کے بعد 40 سال تک ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا کہ یہ 2 خاندان بڑے کرپٹ ہیں، ان سے بچ کے رہنا، یہ بات بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو لایا گیا، 3 سال 8 مہینے تک وہ بندے نے محنت کی یا نہیں کی، لیکن پاکستان 17 سال بعد ایک ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہوا، اور اس کے بعد اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا گیا۔ پھر جن کو چور کہا جاتا تھا ان کو جناب وہ واپس لے آئے، جس طرح پاکستان پہلے بھارت کو کہتا تھا کہ ہمارا عدلی دشمن ہے، شارگ ہماری کشمیر ہے، وہ ہم کشمیر بھی بھول گئے جناب، وہ عدلی دشمن بھی بھول گئے۔ اب ہمارا نیا دشمن جو ہے افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہ ہم نے نئی جنگ شروع کر لی ہے جی۔ یوکرین کے متعلق کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا۔ بہرحال کہ جی یہ سارے ڈاکٹر قدیر خان جتنے ایٹم بم دیا وہ بھی غدار تھا جی، ایک بہت بڑا غدار تھا، اس کو 6 سال تک نظر بند رکھا جو اس کے حالات ہے۔ ایک بندہ تھا جس نے کرکٹ کھیل کے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا، شوکت خانم بنائے، اور بہت سارے پاکستان کے اندر فلائی کے کام کیے، پھر اس کو بھی غدار قرار دے دیا گیا۔ یہ 76 سال کے اندر صرف چند لوگ غدار نہیں بنے، باقی سارے بنے جی، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ عمران خان صاحب جن کی جان کو خطرہ اب لاحق ہو چکا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ 70% آبادی اور عمران خان، وہ امریکن مشن کے اندر بڑی رکاوٹ ہے جی۔ اس کے متعلق میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں بیان کروں گا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نعیم پنجوتا صاحب اور اپنا لطیف کھوسا صاحب انہوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، کیوں کل عمران خان صاحب کی وائف جو ہیں وہ بشرا بی بی اور ان کی 2 بہنیں علیمہ خان اور ان کی چھوٹی بہن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مل کر آئی ہیں، جو ذرائع کے مطابق بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے شیپ بھی بڑھائی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب جو اپنا جو ویٹ ہے وہ لوز کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ اب وہ ایک ایتھلیٹ قسم کا آدمی ہے، پلیئر آدمی ہے، وہ ایکسرسائز کر کے فٹ تھا، اب ان کو جناب جب اٹک جیل سے لایا گیا تو اب اس سے زیادہ چھوٹے کمرے میں رکھ دیا گیا۔ کیا شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب کو بھی ویسے ہی کمروں میں رکھا گیا؟ یہ ایک سوال ہے جی۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے دیواریں بھی اونچی کر دی گئی ہیں تاکہ کمرے میں گرمی ہو جائے، اور اس کے علاوہ جناب کمرہ جو ہے اور بھی چھوٹا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ واک بھی نہ کر سکیں، ذہنی طور پر ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کیا مذاکرات، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. احمد لوگ جو ہیں وہ ڈگڈگی بجاتے رہے کہ پاکستان صحیح ڈگر پر جا رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، دباؤ بڑھا رہے ہیں. یہ سب کہانیاں جی، کوئی معاملہ نہیں. جب تک امریکہ جو ہے مکمل طور پر ایسٹ امریکہ کمپنی یہاں پر ہولڈ نہیں کرے گی، جب تک ان کے اعلی کار یہاں پر نہیں آئیں گے، امریکہ چین سے نہیں بیٹھے گا اور نہ ان لوگوں کو بیٹھنے دے گا جن کے پاس ساری طاقت ہے. بہرحال کہ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کے متعلق جو کچھ فرمایا انہوں نے، اپنا لطیف کھوسہ صاحب نے وہ سنے اور نعیم پنجوتا صاحب کی بات سنے. پھر اگلی بات جو ہے وہ میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جی خطرہ ہے جیل میں، اور ویسے بھی یہ اوور کراؤڈڈ جیل ہے. یہاں جتنی کیپیسٹی ہے اس سے دوہرے سے بھی زیادہ یہاں پرزنرز کو رکھا گیا ہے، جو جن کو سپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاؤں اپنے سیدھے کر سکیں، اسٹریچ کر سکیں. اور کل بھی جو ہے محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے اس سیل سے نکال کے ایک چھوٹے سیل میں رکھ دیا ہے اور باہر بڑا سخت قسم کا ایک پہرا لگا دیا ہے. جو ہمیں بشرا بی بی کو یہی خطرہ ہے کہ یہ جو ہے اس انداز سے، چونکہ پولیٹیکل گراف تو محترم عمران خان صاحب کا یہ منہدم کر نہیں سکے ہیں، بلکہ وہ بدستور وہ اضافہ ہو رہا ہے اس کا، اور ان کا پولیٹیکل جو ہے کیپٹل وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جتنی زیادہ حکومت کی جانب سے، اور یہ تسلسل ہے پی ڈی ایم حکومت کا، جو 16 مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے روا رکھا تھا، یہ کیئر ٹیکرز جن کو میں چیئر ٹیکر کہتا ہوں، یہ چیئر ٹیکرز بھی اس کا تسلسل ہے محترم پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے سابقہ. اور انہوں نے بدستور جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے وہ محترم عمران خان صاحب اور ان کی جماعت اور ان کے قائدین سب کر جو ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. محفوظ کھانا جو ہے اس حوالے سے ہمارے کنسرنز باقی ہیں، اور ان کے اوپر جو سختیاں کی گئی ہیں اڈیالہ جیل میں، ان کے حوالے سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. بڑی ہی عجیب بات نظر آئی ہے. اعتراض لگایا گیا اس درخواست کے اوپر کہ یہ معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیا ان کی لائف کو جو تھریٹس ہیں اس حوالے سے کوئی آرڈر آیا؟ کیا جو ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی حکم آیا؟ نہیں. کیا محفوظ کھانے کے حوالے سے جو ہم استدعا کر رہے تھے 2 مہینے سے، کیا اس حوالے سے کوئی آرڈر آیا ہے کہ محفوظ کھانا جو ہے وہ کیسے پرووائڈ کیا جائے کہ ان کا جو قابل بھروسہ ڈاکٹر ہے اس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر وہ چیک کرے اور چیک کر کے عمران خان صاحب کو فوڈ دیا جائے؟ کیا اس حوالے سے کوئی آرڈر آیا ہے؟ جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو یہ ایک پراپوگنڈا کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو جناب B کلاس دے دی گئی ہے، یہ کر دیا گیا ہے، کولر دے دی، تمام باتیں غلط ہیں. کوئی ایسا کچھ نہیں ہے. کیا اس حوالے سے کوئی توہین عدالت کی کارروائی یا کوئی آرڈر آیا؟ نہیں آیا. بات یہ ہے کہ عدالت پہلے بھی حکم دیتی ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا. عدالت کہتی ہے کہ یہ وکلا جا کر ملیں گے، FIR درج کر دی جاتی ہے ان وکلا کے اوپر. عدالت کہتی ہے کہ یہ کیا جائے، نہیں کیا جاتا. یہاں پر قانون تو فالو کیا نہیں جاتا. لیکن یہ اعتراض لگانا کہ آپ کا معاملہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ کل یہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا ہے، تمام اعتراضات دور کیے جائیں گے اور فوراً فی الفور اس درخواست کے اوپر فیصلہ دیا جائے. ہمیں عمران خان صاحب کی جو جان ہے اس کے حوالے سے خدشات ہیں اور فوراً اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے کیونکہ یہ سب سے ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے. دوسرا، ہم نے دیکھا کہ سائفر کا مقدمہ جو جج ابوالحسن صاحب کے پاس ٹرائل چل رہا ہے، اس میں انہوں نے 4 تاریخ کے لیے آرڈر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے 2 دفعہ مجسٹریٹ صاحب کے احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا، کیا عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا اسی تصویر کے ڈر سے پھر یہ سیکیورٹی کا بہانہ بنا دیا جائے گا یا کہہ دیا جائے گا کہ عمران خان صاحب سائفر کیس کے اندر اڈیالہ جیل میں پابند ہیں تو لہٰذا عدالت ہی وہاں شفٹ کی جائے. تو دیکھنے والی بات ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت کو اپنا حکم جو ہے وہ منوانا چاہیے کیونکہ عدالت کی عزت عدالت کے فیصلوں سے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن سے ہوتی ہے. تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں
دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کیس کے اندر جلدی دکھائی جا رہی ہے. یہاں آپ نے جو باتیں سنی اب سائفر کیس جو ہے وہ بیسیکلی ہے کیا جی، جس طرح توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اڑا. اگر یہ اوپن ہیئرنگ ہو، اوپن ہیئرنگ ہونے کے بعد جس طرح آج کل ٹرینڈ چلا جی کہ موضوع سپریم کورٹ کی لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتے ہیں تمام مقدمات، جو اہم ترین ہے جو اس دن جسٹس عامر فاروق صاحب انہوں نے فرمایا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد سرکاری وکیل جو انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان کے بہت حساس معاملات ہیں، تو ان حساس معاملات پر غور کرتے ہوئے ان کو جناب ان کیمرہ سیشن کیا جائے. وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. آج تاریخ تھی، ہاتھی بے نقاب ہوں گے، بہت سے بیانات ان کے سامنے رکھے جائیں گے. بہت سے بیانات سامنے رکھنے کے بعد ہو سکتا ہے جس طرح جج ہمایوں دراور صاحب نے فوری طور پر فیصلہ دے دیا تھا، اسی طرح عمران خان صاحب کو کیوں عدالتوں سے وہ دوسرے مقدمات ضمانتیں کنفرم ہو گئی ہیں. تو ہو سکتا جی آج جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہے ان کو مجرم قرار دے دیا جائے سائفر کیس کے اندر. سائفر کیس کی کہانی ایک عجب دردناک کہانی ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے جی. اگر اس کی آزادانہ تحقیقات کرا جائیں، وہ سائفر جس کو کہتے گم ہو گیا، اس کے متعلق رانا صاحب نے کیا فرمایا، شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا، مریم بی بی نے کیا فرمایا، اور صحافی حضرات جو تھے وہ کہتے تھے ہمارے پاس پہنچ گیا. پھر قومی اسمبلی کے اندر اس کو گھمایا گیا. یہ سارے کام کرنے کے بعد وہ سائفر کون سا سائفر ہے گیا. پھر جس طرح اعتزاز حسن صاحب نے اس کے اوپر اپنی بات ایک انٹرویو کرتے ہوئے کے درمیان کہی کہ سائفر عمران خان صاحب کی مرضی تھی، وہ اس کا وقت کا پرائم منسٹر تھا، اس نے ڈی کوڈ کیا. ڈی کوڈ وہ جو ان کو ڈی کوڈ تو انہوں نے نہیں کیا، ڈی کوڈ تو کیا فارن آفس نے. عمران خان صاحب چاہتے تو وہ عوام کے سامنے حقائق رکھ سکتے تھے. اگر پرائم منسٹر عوام کو نہیں بتائے گا کہ یہ فیصلہ جو ہمارے خلاف ہوا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی کامیابی کی طرف جائیں گے یا عوام کو اعتماد میں لیں گے. لیکن ہم بیسیکلی امریکہ کے غلام ہیں، اور امریکہ کا ایک مشن ہے جس کے تحت وہ چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر بھارت ترقی کرے، پاکستان نیچے گر جائے، پاکستان نیچے گرنے کے بعد پاکستان اپنی تباہی کی طرف چلا جائے اور ہمیں یہاں پر موقع مل جائے. افغانستان میں وہ چاہتے ہیں جی کہ پاکستان کے ذریعے وہاں پر رجیم چینج کر کے، یعنی نیکسٹ سٹیپ جو ہے پاکستان میں رجیم چینج ہو گیا، اس کے بعد جناب سری لنکا کو تباہ کر دیا. جہاں جہاں چائنا کام کر رہا تھا ان ملکوں کے اندر رجیم چینج امریکہ نے کیا جی. آپ دیکھ لیں ترکی جو ہے وہ نکل گیا اس کام سے، وہ ترکی جو آ گیا ادھر بھارت کے بلاک میں، کیوں پہلے ہی نیٹو فورسز کا وہ الائی تھا. یہ سارے کام کریں گے. یہ 2-3 ملک، نیپال تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا. اور افغانستان کے اندر اب اس وقت سرد جنگ چل رہی ہے. چائنا روس ایک طرف کھڑے ہیں، پاکستان امریکہ وہاں پر اپنا جو امپلیمنٹ امریکہ پاکستان کے ذریعے کروائے گا وہ کیا کرے گا، وہاں حکومت گرانے کی کوشش کی جائے گی. حکومت گرا کر بغاوت کروائیں، لڑائی کرائیں، جو بھی کرائیں، وہاں پر اپنی کٹھ پتلی اشرف غنی کی طرح کی دوبارہ لے کے آئیں گے. وہ جو پہاڑوں کے اندر یا دوسرے ملکوں میں ڈالر بھر کر جہاز لے کر گئے تھے وہ لوگ، ان کو پھر واپس لانے کی کوشش کی جائے گی. اور اس خطے کے اندر جب چائنا جو ہے وہ انویسٹمنٹ اس نے شروع کر دی ہے، اس نے پاکستان کا رستہ چھوڑ کر اب افغانستان، ایران اور شام، اس طرح جناب مزید ممالک جو ہیں پاکستان کی وجہ سے اس نے ادھر کو اس نے اپنے سی پیک کے اندر شامل کر لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس ہے کیا، تھا کیا؟ خط تھا جو ڈونلڈ لو نے لکھا. وہاں کے جو ملٹری سیکرٹری تھے انہوں نے اور اسد مجید صاحب نے وہ نوٹس لیے. ان کو نوٹس لینے کے بعد جناب ان کو سائفر کا اپنا جو کوٹڈ زبان ہے اس کے اندر ان کو کیا، جو بتایا جاتا ہے یلو کلر کا پیج وہ تھا، وہ فارن آفس کے اندر آیا، اس کی آگے ٹرانسلیشن کر کے عمران خان صاحب یا دوسرے اداروں تک پہنچا دی گئی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے وہ سائفر رکھا گیا، جس پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے انہوں نے فرمایا تھا جی کہ کانسپریسی نہیں ہوئی، انٹرفیرنس ہوئی ہے. پھر اسی طرح جناب اعلامیہ جاری ہوا. پھر شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے جناب نہ ہم نے ان کیمرہ آنا ہے، نہ ہم مانتے ہیں کہ سائفر آیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ پاکستان کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. پھر جناب انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اسد مجید صاحب کو بلایا گیا، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بٹھا کر ان کے اوپر جناب دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، انہوں نے نہیں مانا.
اب اس جناب سارے قصے کے دوران پھر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے پھر وہی جناب جو پہلا بیانیہ دیا اسی کی تصدیق کر دی. اس میں 4 چیف تھے اور باقی انٹیلیجنس اداروں کے چیف تھے اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے وزیر تھے، شہباز شریف صاحب تھے. یہ سائفر کی کہانی تھی جس کو کہہ رہے ہیں جی چوری ہو گیا. پھر وہ جو اسمبلی کے اندر گھمایا گیا، کون سا سیکرٹ رہ گیا جی اس کے اندر. سوچنے والی بات یہ ہے، یہ صرف عمران خان جس طرح بھٹو نے کو صلاح مشورے کے اندر رکھ کر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، اسی طرح جو عمران خان ہے اس کو سائفر کا ہوا بنا کر کے سائفر بہت سیکرٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر ریٹ پٹیشن دائر کریں. یہ جو گروپ تھا نا جی، جو رجیم چینج گروپ، ان کو بلایا جائے، ان کے منٹس موجود، ان کی ہر چیز موجود، ان کو منگایا جائے، عدالت کے اندر طلب کیا جائے کہ بھائی جان آئیں یہاں پر بیٹھیں، وہ منٹس بھی لے کے آئیں، وہ سارا کچھ لے کے آئیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں. تو یہ کیس جو عمران خان صاحب کے گلے میں ڈھول بجا کر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، یہ چلا جائے گا جی، ان کی طرف رخ ہو جائے گا. پھر یہ آگے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سائفر سے جان چھڑوائیں گے. سائفر پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ابھی تو صرف گنڈوں والی بات نہیں کہ وہ گنڈے جو ہیں سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اور گنڈے اکٹھے ہو گئے کہ ایک آدمی کو، اور 70% آبادی یا پنجاب کے پاکستان جہاں بھی اس بندے کا کوئی نام لیتا ہے اس کے اوپر جناب وہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ نام نہیں لینا.